अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई पिछले 24 घंटों में, 3-4 पर हम फोकस करेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले कि क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात मुमकिन हैं। दूसरा, क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा। नंबर 3, जहांगीर तरीन की नई पार्टी एक तरफ और शाह महमूद कुरैशी की पुरानी तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ। फिर राना सनाउल्लाह की रात 12:20 की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नाज़रीन, इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि 2 जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम ये बहुत दिनों से गायब हैं और कोर्ट में इनके बारे में बात की गई है, बार बार पूछा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि घरों पे लोगों के छापे मारे जा रहे हैं। वो सलमान अहमद जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, उनके मुबैना तौर पर बताया गया उनके बहनोई को उठाया गया। फिर ये हम देख रहे हैं शहजाद अकबर, उन्होंने ट्वीट किया है, उमर अयूब, उनके घर पे भी कहा तोड़ फोड़ हुई है। तो ये क्या है, ये क्या तरीक़ा है, इसका मकसद क्या है। ये वो लोग हैं नाज़रीन जो कि सियासत में रहे हैं और अभी हैं भी और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और हमने भी बहुत इस प्लेटफॉर्म से बात की है कि ये कितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्या ये तरीक़ा इंसाफ का, इस पर बात करेंगे। इस सब चीज़ों पे हमारे साथ नाज़रीन एक्सपीरियंस पैनल नज़र रखने वाला इन मामलात पे सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट नुसरत जावेद साहब। शुक्रिया नुसरत साहब, आप यू आर ऑलवेज काइंड। मतीउल्लाह जान, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट सहाफ़ी नाम का प्रोग्राम करते हैं और वीलॉगर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त। थैंक यू मती। हबीब अकरम साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट अपना प्रोग्राम करते हैं सुनो हबीब अकरम के साथ सुनो टीवी पे, और लिखते भी हैं और बड़ी उनकी अपनी वीलॉग भी बड़ा करते हैं, वेरी पॉपुलर वन। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नुसरत, ये इस पर शुरू कर लें ज़रा। अगर इमरान खान पीटीआई और हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात मुमकिनात में से आपको लगता है? नसीम, आपके साथ थोड़ा सा दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए, जान की अमान पाते हुए, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले उस ज़ेर बहस लाया जाए जो कल रात सरजद हुई है। कल रात वो जो किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के 12:20 पे, वज़ीर इत्तलाआत आपको 11 बजने में कुछ मिनट पर ये कहे कि 12:10 पर इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला अहम इंकशाफात करेगा। जी बिल्कुल। तो बाबू दिन 10 का मतलब 12:10 होता है। तो ये जोक नहीं है। यानी या तो ये होता ना कि फ़र्ज़ करें कि मतीउल्लाह जान कहता कि जी शुनीद है कि जी आज राना सनाउल्लाह साहब एक वो 12:20 पे आए थे, 12:10 के 12:26 पे। चल, मैं तो जाग गया, मैं तो सो जाता हूँ भैया आजकल 11 बजे ये वो। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि इस लेवल के ऊपर जाके आप जब कमिट कर रहे हैं तो फिर 12:10 बजे इट शुड बी 12:10। मैं तो एक आम पाकिस्तानी रियाया का बंदा हूं, को वाली वारिस नहीं है। अच्छा सर, एक टाइमिंग, एक मिनट ठहर जाए। नहीं, इट्स नॉट ओनली टाइमिंग, मैं पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए कि इस इस्लामाबाद शहर में कितने एटलीस्ट डिप्लोमेट्स जो हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ के वहां बैठ गए होंगे कि व्हाट पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर इज गोइंग टू से। प्लीज, वी नो इट कि जब इस तरह के ऐलान होते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद आप यानी इंकशाफात क्या कर रहे हैं जो हफ्ते की दोपहर से आजकल का भानुमती का दिखती घमंड के मोतबर या करीब तरीन तस्वुर होते सहाफ़ी, व्लॉगर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो फैलाए चले जा रहे थे। जी बड़ा ख़तरनाक मंसूबा है। चलें, अगर आप उसकी तस्दीक के लिए आप आए थे और आप बतौर वज़ीर दाखिला ये दावा कर रहे हैं कि वी हैव इंटरसेप्टेड सच अ घिनौना जुर्म, वेयर वाज दैट देन इंटरसेप्शन देन? और ये ना कहें कि हाय अल्लाह हम तो ये करते नहीं हैं। भाई हम रहे ऑडियो लीक्स के ज़माने में। तो इससे जो तमस्खर उड़ा है, बेशक पहाड़ खोदने के बाद आपने वो मुहावरे वाला जानवर निकाला है, आई एम सॉरी। और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि आप इमरान खान का मीडिया के मैदान में मुकाबला कर सकते हैं, तो देन यू बेटर री एजुकेट योरसेल्फ इन मीडिया मैनेजमेंट। ठीक, ये दिस इज द मिनिमम। ओके, और बाकी जो आपका सवाल है उसका क्विक जवाब ये है, नो, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ नहीं है और पीटीआई को जो चाहिए वो हुकूमत दे नहीं सकती।
جی ڈسپائٹ دا فیکٹ متی کے کہہ چکے ہیں حکومت کی طرف سے کہ جی معافی مانگے اور کہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پھر دیکھیں گے مذاکرات کے جہاں تک تعلق ہے، اگر تو حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان نے اکتوبر میں ہونے والے الیکشن نہیں لڑنے، تو پھر ڈیفینیٹلی مذاکرات کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور مذاکرات نہ کرنے کی وجہ کیا ہونی چاہیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ وجہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے، اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے. اور کیا وہ مقدمات ویسے ہی ہوں گے جیسے 100-150 پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یا وہ کچھ اس سے زیادہ سیریس ہونے چاہیے؟ اگر تو واقعی مذاکرات نہ کرنے کی کوئی وجہ بنانی ہے تو مقدمات اس سے زیادہ سیریس ہونے چاہیے. اور اس بات کا امکان بالکل موجود ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ ایسے جو ہیں آپ کو وٹنسز مل جائیں، کچھ الیکٹرانک ایویڈنس مل جائے کہ جس میں براہ راست عمران خان کو فوجی تنصیبات پہ حملوں سے منسلک کر دیا جائے، تو پھر ڈیفینیٹلی عمران خان کا کورٹ مارشل بھی ہو. کورٹ مارشل سے مراد یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اور اگر آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈنگ کرنی ہے تو پھر مذاکرات تو نہیں ہو سکتے ایسے شخص کے خلاف کہ جس کے متعلق ابھی کچھ ایویڈنس، اور خود حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ بڑا سنگین ایویڈنس ہے. تو مذاکرات شروع کر کے تو آپ ڈائلیوٹ کر دیں گے اس ساری جو ایک فضا کو جو آپ نے بنائی ہے، یا اس ساری اپرچونٹی کو جو آپ کو ملی ہے. تو مذاکرات کرنا تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی بہت بڑی سیاسی جو ہے ایک غلطی ہوگی. میں سیاسی اس لیے کہوں گا کہ سیاست میں تو مذاکرات سے ہی ہر چیز کا آغاز ہونا چاہیے اصولی طور پہ. مگر اس وقت جو کچھ ہوا پچھلے 7 سال میں اس ملک کے ساتھ، اور جو پھر اس کے 9 مئی کو ہوا، جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک آئسنگ آن دا کیک پولیٹیکلی پی ڈی ایم کے لیے، اس کے بعد میں بالکل نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو مذاکرات میں انگیج کرنا چاہیے. ہاں اگر عمران خان بطور ایک لیڈر اس کرائسس لائک سچویشن میں کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کا بڑا دل بھی رکھتا ہے، وہ اعتراف بھی کرے، بلکہ ان ورکروں کے لیے سر عام اس کو حکومت سے پارڈن بھی مانگنی چاہیے کہ یہ کارکن ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو صدر مملکت بھی کنسیڈر کریں پارڈن کے لیے، حکومت بھی ان کو کنسیڈر کریں، ان کو پی ٹی آئی کا ورکر نہ سمجھا جائے، ان کو پاکستان کا شہری سمجھا جائے. خواتین ہیں، کچھ نوجوان بچے ہیں. تو اگر عمران خان اس حد تک جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈفرینٹ فضا کریٹ کریں گے جس کے اندر شاید حکومت پہ بھی دباؤ بڑھے گا مذاکرات کے لیے. ہاں بڑی اہم بات کی. جی حبیب، جہاں تک مذاکرات کا معاملہ ہے نسیم، تو اس وقت اگر ایک طرف یہ طے ہو چکا ہو کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، پی ٹی آئی مائنس عمران خان، یا پی ٹی آئی حقیقی نامی کوئی چیز آگے آنی ہے، یا اسی جو مال غنیمت اس وقت ابل کے پی ٹی آئی کے چھابے سے گر رہا ہے وہ دوسروں نے سمیٹنا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی مذاکرات ایک بے معنی سی ایکسرسائز لگتی ہے. اور عمران خان کو اگر کہیں انگیج کیا جا سکتا ہے تو وہ پی ڈی ایم تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا. پی ڈی ایم نے کی جو حکومت ہے اس کی مدت بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً لگ بھگ کوئی 72 دن سے کم، کوئی 72 دن کے قریب، بلکہ 62 دن، شاید 72 دن ہی انفیکٹ بنتے ہیں. تو وہ 72 دن ان کے پاس رہ چکے ہیں. ان 72 دنوں میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی بھی سوچ رہی ہوگی، اور پی ایم ایل این بھی سوچ رہی ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہوگی. لیکن جہاں تک مذاکرات کا معاملہ، تو کل ہماری عمران خان سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی تو عمران خان خود بھی ان مذاکرات سے زیادہ ہوپ فل نہیں ہے. اچھا نہیں ہوپ فل، تو پھر کس چیز سے ہوپ فل ہیں؟ یہ جو انہوں نے نام دیے تھے یہ کیا بس خانہ پوری تھی، یا ہی وانٹیڈ ٹو جسٹ میک اے پولیٹیکل موو کہ جی کچھ میں کرتا ہوا دکھائی دوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان لچک نہیں دکھاتے، مذاکرات نہیں کرتے، تو دراصل وہ بلف کال کر رہے ہیں. اپنی دانست میں وہ بلف کال کر رہے ہیں کہ میری طرف سے مذاکرات کی کمیٹی بھی موجود ہو، مذاکرات کے کانٹیکٹس ٹرمینلز بھی موجود ہوں، لیکن دوسری طرف سے جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر ظاہر ہے مذاکرات نہ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پہ جا پڑے گی.
انہوں نے کل کچھ مثالیں بھی دی کہ میں نے فلاں موقع پہ بھی مذاکرات کرنا چاہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی حکومت انہوں نے گرائی, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں مذاکرات نہ کرنا چاہتا, میں معاملات کو آگے نہ بڑھانا چاہتا, تو میں کم سے کم 2 دفعہ ان سے ملاقات نہ کرتا. تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, لیکن دوسری طرف سے جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ مائنس کرنا ہے عمران خان کو. اس کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جو پیچھے جو مذاکرات ہوئے تھے جس میں فواد چودھری صاحب اور دوسرے لوگ تھے, جو الیکشن ایک دن عدالت کے کہنے پہ جو ایک دن الیکشن ہو سارے ملک میں, اس پر گفتگو کر رہے تھے, تو اس میں بھی جہاں فواد چودھری صاحب اپنے طور پہ کچھ رویہ ان کا مختلف تھا, وہاں دوسری طرف سے بھی ایک کلیئر کٹ شرط یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروانا چاہتے. تو جب مذاکرات اس طرح ہوں کہ کسی کے ہونے اور کسی کے نہ ہونے پہ, تو عمران خان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کی کوئی کامیابی تو نہیں میں مل سکتی, لیکن کوشش بہرحال کرتے رہنا چاہیے. جی, حالانکہ یہ مطلب مذاکرات کی تو کہانی لمبی ہے نصرت, کیونکہ آخری جو راؤنڈ تھا اس میں تو بڑا کلیئر کٹ ہو گیا تھا کہ ایک دن ہوں گے پلس بجٹ کے بعد ہوں گے. تو مطلب یعنی عمران خان صاحب کو ضرورت تھی یا پی ڈی ایم کو کہ کوئی اگریمنٹ ہو؟ وہ تو آخری منٹ پہ پرویز صاحب کے گھر پہ اٹیک کو وجہ بنا کے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. نسیم بی بی, یہ ان کی یعنی کہ پبلک پوزیشن ہے, انہوں نے یہ وہ یعنی پرویز الہی صاحب کے گھر پر چھاپے والی بات, ٹھیک ہے. جب ان کو یہ اطلاع دی گئی, اور یہ میں آپ کو ایک صحافی کے طور پر ریٹائر رپورٹر کہہ رہا ہوں, یہ اطلاع دی گئی کہ جی یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جی جی بالکل, تو پہلا لفظ جو عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ایڈیٹ یو آر بینگ ٹریپڈ. اطلاع دینے والے کو یہ کہا ایڈیٹ یو آر بینگ ٹریپڈ, تم جال میں پھنس رہے. یہ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں, سو ویٹو کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب عرض یہ ہے نسیم, آپ کا میرا ہنسی مذاق بے تکلفی اپنی جگہ, لیکن میں برمنا اعلان کرتا ہوں کہ آپ عالمی سیاست کی تاریخ کی سنجیدہ طالب علم ہیں. میں یعنی پھکڑ پن سے گزارے کا آدمی ہوں, ٹھیک. آپ جانتی ہیں کہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے, سب سے زیادہ نقصان اس وقت کسی سیاستدان کو پہنچتا ہے جب وہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگائے. میں رو رو کر مر گیا کہ یار ایک خاتون نے بڑی محنت سے برسوں لگا کر مصر کی سو کالڈ عرب بہار کو دیکھتے ہوئے, ہے وہ ترکیون نسل, ان کے اپنے ہاں بھی جمہوریت بہت ماشاءاللہ ہمارا اس اپنا بھی اپنے جیسا ہے, تو انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس. اس کا ون لائنر میسج یہ ہے کہ اخیر تے ٹیئر گیس ہی جیتی ہے, ٹویٹر نہیں. اور وہی ہوا عرب بہار کے ساتھ. اور کون سی جماعت کے ساتھ ہوا؟ اخوان المسلمین. کوئی ایک رات بنی ہوئی جماعت نہیں تھی, 22 سال پرانی بنی جماعت نہیں تھی, 50-60 سال. ارے نہیں بابو, وہ اس زمانے میں جب وہ یعنی جب یہ نکل کر وہاں پہ مملوک سلطنت بنی اور پھر برطانیہ نے قبضہ کیا اور قاہرہ نپولین, یعنی ایٹ لیسٹ 200 سال کی تاریخ ہے. ادھر تو ابھی یعنی کچھ بھی نہیں, 1996-7 میں یہ جماعت بنی تھی نا. اب آپ یہ کہ جی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ نکل آئیں گے. اب آپ چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں, نیک نیتی کے ساتھ. متی جیسے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر یہ وعدہ کیا جائے, یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ رحم کریں, بچوں کو چھوڑ دیں, تو یہ بلوچستان میں جو سینکڑوں بچے جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کیا وہ سوتیلی اولاد ہے ریاست پاکستان کی, 4 سال تک علی وزیر کو رکھو جیل میں, اس سے تو کسی نے معافی نہیں مانگی. اور اب آپ کے ذرا ایک ایلیٹ قسم کی پنجابی فیملی کے کچھ بچوں نے ہائے اللہ تھوڑی سی حرکت کر دی, تو کیوں وہ ریاست کو شفقت دکھانی چاہیے نا. آئی ایم سوری جی, یا تو یہ فیصلہ کر لو کہ ریاست کو ہر ایک کے ساتھ شفقت برتنی ہے, اور بلوچستان کا بھی اس ریاست پہ اتنا ہی حق ہے. ہدایت الرحمان کو تو یعنی بالآخر سپریم کورٹ آ کر اپنی ضمانت دینا پڑتی ہے,
ادھر جو ہے ایک بلینکٹ کہ مفروضہ بھی نہ کریں، فرض بھی نہ کریں، ایم پی او بھی نہ کریں. تو نسیم ہمیں فیئر ہونا چاہیے. الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میں بھی لاہور میں پیدا ہوا ہوں اور بڑا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ سے اپنی بکواس کے باوجود اکثر بچ بچا بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ بھی اس حوالے سے یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مولا نے کرم رکھا، لیکن اس میں ہمارا لاہور میں پیدا ہونا اور پنجابی ہونے نے بھی بڑا رول ادا کیا. لیٹس فیس اٹ، یہ ختم ہونی چاہیے تفریح. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. جی نہیں تفریح ختم ہونی نہیں چاہیے. جی یہ پنجابی لاڈلا نہیں ہو سکتا. یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. پنجابیوں کو جب چاہیں ان کو بھی پکڑ ہی لیتے، بہرحال اتنا نہیں پکڑتے جتنا بلوچستان کے لوگوں کو پکڑتے. ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج کل جو اہم سوالات اٹھ رہے ہیں سیاست میں. حبیب یہ بتائیے گا، اگر اس بات پر چلیں کہ عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل کے یا آرمی ایکٹ کے تحت ان کے ٹرائل ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو تو لگتا ہے کہ جتنی بھی طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے وہ ان کے خلاف ہوگا. خواہ وہ قانونی طاقت ہو، قانون کے اندر کوئی ایسی گنجائش نکل آئے کہ جس میں عمران خان صاحب کو پیس دیا جائے، تو وہ تو یہ ہر چیز کے لیے تیار ہے. بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل بھی کر دیا جائے. تو لہٰذا وہ تو اس ہر قسم کی صورتحال کے لیے اگر وہ تیار نہیں ہے تو اس کے اندیشے اور خدشے کا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے اب یعنی جہانگیر ترین صاحب کی جو نئی پارٹی ہے، اچھا جو اپنی پارٹی کا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے جیسے شاہ محمود صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کو لے کے چلیں گے آگے باقی 4-5 لوگوں کے ساتھ. جو میٹنگ ان کی ہوئی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اس کو اسی پیرائے میں دیکھا گیا کہ پروبیبلی کہ جھنڈا اور پارٹی کا نام وغیرہ رکھیں گے اور عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو لے کے چلیں گے. اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے بغیر اس حوالے سے وہ بھی تمام لوگ کسی بھی شخص کے بارے میں وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ پا رہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ پا، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے، یعنی جب یہ 9 مئی کے بعد جب وہ لاہور آئے تو اسد عمر کے بارے میں بات چل رہی تھی. تو مجھے اطلاع یہ ملی کہ شاید اسد عمر صاحب جو ہے وہ رجسٹ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر رہنے کے لیے، اور وہ اس وقت عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. تو عمران خان کو میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا اسد عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب پریشر زیادہ دیر لے نہیں پائیں گے. تو لیکن دوسری طرف سے جو ہمارے وہ رپورٹرز جو بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کور کرتے ہیں، میں ان سے میری براہ راست انفارمیشن نہیں تھی، تو وہ سب لوگ بتا رہے تھے کہ اسد عمر صاحب ابھی رجسٹ کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد جب میں نے ٹی وی کھولا تو پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب بھی شکریہ کہہ کے جا چکے. تو انہیں اپنے لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خوشگمانی نہیں ہے کہ یہ لوگ ٹک جائیں گے یا زیادہ دیر تک کھڑے رہیں گے، رجسٹ کریں گے. اور جہاں تک پارٹی کے توڑنے کا یا پارٹی کے تحلیل کرنے کا یا بین کرنے کا ہے تو یہ امکانات بھی ان کے ذہن میں ہیں. لیکن یہاں پر سوال دوسرا ہے. سوال یہ ہے کہ چلیے مان لیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک پارٹی لے کے چلتے ہیں اور پارٹی کو وہ ان کے ساتھ اسد عمر بھی مل جاتے ہیں اور 2-4 لوگ مل جاتے ہیں، یا جہانگیر ترین کے ساتھ ہی وہ کچھ معاملات آگے بڑھا سکتے ہیں. تو کیا یہ لوگ اپنی طاقت پر یہ واقعی کچھ نشستیں جیت سکتے ہیں؟ میرا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ شاید ایک بھی قومی اسمبلی کی نشست نہیں جیت سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان ابھی ریسنٹلی پنجاب میں جب الیکشن ہوئے جس میں عمران خان صاحب خود بھی قومی اسمبلی کے کئی حلقوں سے امیدوار تھے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی اس سیٹ پہ کھڑی ہوئی جو ان کے صاحبزادے نے چھوڑی تھی. تو وہاں پر انہیں شکست ہوئی اور اس لیے وہ تو اپنی سیٹ جیتنا ممکن نظر نہیں آتا ان کے لیے کہ بغیر پاکستان تحریک انصاف کے یہ کوئی بھی سیٹ جیت سکیں گے. اسی طرح جہانگیر خان ترین صاحب ہیں، اگر وہ لودھرا سے انہیں کوئی معجزہ تو جتا سکتا ہے، لیکن ادروائز وہ تو خود تو نااہل ہے، یعنی ان کے کسی کینڈیڈیٹ کو یا ان کے بیٹے کو، ادروائز ان کا جیتنا مشکل نظر آتا ہے. تو اب تک کوئی ایسا شخص میری نظر میں نہیں ہے
جو عمران خان صاحب سے الگ ہو کے جو ایسا ہو کہ وہ خود اپنے زور پر کوئی سیٹ نکال سکے. تو یہ کبھی عجیب و غریب صورتحال ہے. ابھی اس میں میرا خیال ہے کہ پارٹی نام کی تو بن سکتی ہے, کام ابھی ذرا دور کی بات. اچھا, تو متی اینڈ نصرت, ویری کوئک ون لائنرز, کہ کیا پی ایم ایل کیو ہی ہوگی جو جس کو کہیں نیا گھوڑا ہوگا, یا یہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ شاہ محمود کچھ آلٹرنیٹیو ایمرج کر سکتے ہیں؟ وہ گھوڑا بڈھا ہو گیا ذرا تھوڑا دن میں, تو یہ میرا خیال ہے یہ صاحب جو پی ایم ایل کیو کا نام فرض کریں, وہ جو سابق گورنر ہیں ایم سرور صاحب, وہ اپنی توانائی کے ساتھ استعمال کریں تو شاید اسی کچھ طرح اس طرح کا. جی لیکن دیکھیں, ایک بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں حبیب صاحب کی بات سے, کہ اس طرح کی جو ہوتا ہے, دیکھیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے نیشنل پروگریسو پارٹی بنائی گئی تھی, حنیف رامے صاحب کے ہاتھوں مساوات پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا, مولانا کوثر نیازی شروع میں ہی چھوڑ گئے تھے, حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو نے علیحدگی پسندی اور سندھ کے حقوق اور کانفیڈریشن کا لگانے شروع کر دیے تھے. پیپلز پارٹی ختم نہ ہو پائی, لیکن وہ ختم نہ ہونے کی وجہ تھی جس کو گالی بنایا ہے عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے, ڈائنیسٹک پالیٹکس. میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جبر ہوگا کہ خان صاحب نے اگر اس بورڈ پلان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کبھی, تو ان کو اپنے دونوں بیٹے میں سے کسی ایک کے پاس بیٹے کو کرنا پڑے گا. اچھا جی, یہ میری جی ٹھیک ہے, فیر انف. اور یہ بھی ایک مقافات عمل اور تاریخ کا جبر ہوگا کہ یار اس کو کہتے ہیں سخنور صحرا, موروثی سیاست اس لیے ان علاقوں میں چل. ویری کوئک متی اس پہ کامنٹ. میرے خیال میں اگر ایسا ممکن ہوتا جیسے کہ نصرت صاحب کہہ رہے ہیں, تو انتہائی احترام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پھر تو جمائمہ سے علیحدگی کی ضرورت ہی نہیں تھی خان صاحب کو, وہ خاتون اول بھی بن سکتی تھی. بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے, میرے خیال میں عمران خان کو اس وقت مذاکرات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوگی, کیونکہ پہلے تو وہ مذاکرات کر رہے تھے جلد الیکشنز کے لیے, تو کیا واقعی اب عمران خان ان حالات میں جلد الیکشن چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو عمران خان صاحب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو اب عمران خان کو الیکشن میں تاخیر کی حمایت کرنی چاہیے, چاہے اس کے لیے پارلیمنٹ کے 1 سال کی مدت ہی کیوں نہ بڑھانی پڑے. عمران خان صاحب سے کہیں کہ اب جو حالات ہیں, جو معیشت ہیں, ہم مدت بھی بڑھانے کے لیے تیار ہیں, چاہے اکتوبر کے آگے بھی کچھ چلے جائیں. اور ساتھ ہی عمران خان کو یہ برملا یک طرفہ طور پہ اعلان کر دینا چاہیے کہ اکتوبر میں بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں منظور ہیں, اب اس معاملے پہ ہمیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو مل کے جو ہے جو پاکستان کا معاشی بحران ہے اس سے نکلنا چاہیے, رادر دین کہ اب الیکشن, کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ تو ویسے بھی اٹس اے ڈیڈ ہارس. 14 مئی گزر چکی ہے, سپریم کورٹ کچھ کر نہیں پا رہی, تو جلد الیکشن ان حالات میں جب پی ٹی آئی کے مستقبل بھی سرٹن نہیں ہے, اور عمران خان کا اپنا بھی پتہ نہیں, انہیں یک طرفہ طور پہ اعلان کر دینا چاہیے کہ بھئی اکتوبر ہو یا اس سے آگے بھی ہوں, اب پی ٹی آئی اپنے آپ کو ری بلڈ کرنے میں اپنی انرجیز جو ہے سرو کرے گی, تو الیکشن جب بھی ہوں گے ہم اس کے لیے جس حد تک ان کے پاس سپیس ہوگی نا. جی بریک لیتے ہیں, بریک واپس آ کر بات کریں گے ان 2 جرنلسٹ کا جن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, اور جو یہ طریقہ کار ہے کہ گھروں پہ رات کو اٹیک کریں, لوگوں کو اٹھائیں, وہ یہ کون سا قانون ہے, اور کیا یہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہے. اسٹے ود اس آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. یقینی طور پہ بہت ہی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, اور ہر ایک کے لیے. ابھی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے, پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے, پھر ریاست کے حوالے سے بھی کہیں تو درست ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے آرمی چیف کا نام لیا جا رہا ہے, چاہے عمران خان صاحب نے 9 مئی کے تیسرے دن کورٹ میں بیٹھ کے کہہ دیا there's one man who's scared of me, ان کا نام لیا جنرل عاصم منیر کا, پھر باہر سے جو وی لاگز ہو رہے ہیں, جو باتیں کہی جا رہی ہیں, بہت کچھ ہے. تو یہ پاکستان نے اس طرح اس قسم کی جو ہے یعنی کیمپینز نہیں دیکھی. اچھا, اب ہم دوسری طرف آئیں تو جو ہم دیکھتے تھے ٹرائبل ایریاز میں ایف سی آر ہوتا تھا کہ جی کسی کو پکڑ لو, چور کو پکڑنے جاؤ, اگر نہ ملے تو اس کے گھر کو مسمار کرو, گھر مسمار کرو, پھر اس کے وہاں کے لوگوں کو پکڑو, اس کے رشتہ داروں کو پکڑو تاکہ وہ خود پہنچ جائے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کہیں کہیں اس طرح ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. تو کیا اس کا یعنی اس کو کنڈیم تو کریں گے یا پھر کہیں کہ یہ کیونکہ چیلنج ایسا تو یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دوسرا یہ جو دو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں بھی اکرم صاحب آپ ذرا بتائیے. دیکھیے اس وقت جرنلسٹوں کا معاملہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جرنلسٹوں کا اٹھایا جانا، یہ معاملہ تو کچھ نیا نہیں ہے، لیکن اس معاملے کی جو گہرائی ہے اس میں آپ نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس وقت جرنلسٹ کی تعریف تو ایک وہ ہے جس نے جیسے ہم سب تینوں چاروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب اسی سے روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اب ان کو کس حیثیت میں رکھیے، ان کا صرف کہنے کے لیے ان کے پاس ایک فقرہ ہے یا دو فقرے ہیں جو ٹویٹر پہ وہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایک تصویر ہے جو فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک ویلاگ ہے جو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو صحافی پیشہ نہیں ہے لیکن ان کی فریڈم آف سپیچ خطرے میں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے والدین کے فون آئے، بہت سارے بچے جو ہیں ان کے، کسی نے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کوئی اچھا کہا، کسی نے کچھ برا کہہ دیا پی ڈی ایم کے بارے میں، تو سب کے سب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. پھر پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں جب اگر کہیں خوف کی فضا پیدا ہو جائے تو بات مزاح کی طرف چل پڑتی ہے، طنز کی طرف چل پڑتی ہے. پھر جب لوگوں نے ریزورٹ کیا کہ نوجوان بچوں نے یا ایون میری عمر کے لوگوں نے بھی، کہ انہوں نے فنی انداز میں بات کرنا شروع کی ٹک ٹاک کے اوپر، تو اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر جن لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی وہ انہیں بھی پکڑا جا. مثال کے طور پہ ایک مطلب آپ نے کئی وائرل ہوئے ہیں ٹک ٹاکس ان دنوں میں، جو پنجاب کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے پولیس، تو پولیس کو فوکس کر کے جو کچھ بات ہو رہی ہے اب ان لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے. تو ہم تو ان دو لوگوں کا رونا کیا روئیں گے نسیم. اس وقت تو پاکستان کے اندر فریڈم آف سپیچ اسپیشلی تھریٹنڈ ہے. یعنی آپ اور میں تو شاید بات بھی کر لیں کہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے ظاہر ہے ابھی کر تو رہے ہیں تو نہیں ہے، لیکن کچھ بات کر لیں، لیکن جن کے پاس سلیقہ نہیں ہے، جن کا یہ پیشہ نہیں ہے، انہیں صرف کہنے پہ پکڑا جا رہا ہے. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. تو فریڈم آف سپیچ کتنا بڑا اور کتنا گہرا ہے. جی یو میڈ یور پوائنٹ، لیٹ می موو ٹو نصرت. جی نصرت بی بی ایک سیدھی سی بات ہے، یہ دو بد نصیب شخص یہاں بیٹھے ہوئے، عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آنے کے ایگزیکٹ ایک مہینے بعد وہ ادارہ جو زبردستی مجھے 1 سال کی ایکسٹینشن دیتا ہے کانٹریکٹ کی، وہ ڈسکور کرتا ہے ارے میں تو ان پہ فائنینشیل بوجھ ہوں اور فارغ، اور اس کے بعد میں کسی ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیپر دینے کے بھی قابل نہیں رہا. بالکل ہمارے چینل کو 4 مہینے بعد. ٹھیک ہے، بالکل. یہ شخص دن دہاڑے اٹھایا جاتا ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جو آج انسانی حقوق کی چیمپئن بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مبینہ اغوا. ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کے باوجود جن دنوں ہم جیسے بد نصیبوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، تو اس سلوک کو حب الوطنی کے نام پر جسٹیفائی کرنے والے ہمیں نہ صرف یہ کہ لفافہ بلکہ بد کردار اور بد کرداری کے حوالے سے بھی جس نوعیت کے الزامات لگاتے رہے. ٹھیک ہے، اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر. اس تمام تر کے باوجود میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جن دو حضرات کے آپ نام لے رہے ہیں، انہوں نے بھی میری طرح، حبیب بھائی کی طرح، ان کی طرح ذاتی رنجشیں چھوڑ دیں. اپنے دھندے کا آغاز اسی سے کیا جس سے ہم نے جیسے کیا تھا. یہ شخص اس کے باوجود جب بھی وہ پیشی پہ آتے تھے تو یہ ان کے جا کے ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتا ہے، اور دس از میٹر آف ریکارڈ. وہ اس کا توا لگا رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ عوامی طاقت پہ بھروسہ تھا. تو لیکن میں مثال کے طور پر سمیع ابراہیم کی 33,000 تقریباً ہر بات سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہرحال
اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا رزق کمانا اسی سے کیا ہے. لیکن میں دوسرے صاحب نے مجھے بہت ہی, ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام میں گیا اور میں نے عمران صاحب کا ذکر نہیں, ویسے ہی میں نے کہا, تو میں نے وہ پنجابی کا محاورہ بولا کہ جے میں جان دی جگے نے مر جانا تو ایک دن میں دو جان دی. میرے بارے میں پی ٹی آئی کی آفیشیل یعنی جو ان کے نون قسم کے وہ جو ہے نا شتونگڑے بلونگڑے, ان کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جہاں پہ میں وہ ویل دے رہا ہوں. بھی میں جب تہاڈے گھر بھی فنکشن ہوئے گا دیاں گا یار, ویل دینا ساڈے پنجاب دی ڈب کھول کے دین دی, اور آئی ایم ناٹ ashamed of that culture, اور آئی ایم پارٹ آف اٹ. یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہوں رہ گئے ہیں تو میں ہاتھی تصویر پھاڑ کے بہ جاؤں تو میں سادہ کمین کا سرٹیفکیٹ بھی لے لواں. یہ دو نمبری میں نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو ہم دونوں, ہم تینوں, حبیب صاحب, ہم سب کا ایک ہے کہ بھئی آپ اگر واقعی سمجھتے ہو کہ متین ہے قانون کی خلاف ورزی تو لیں کورٹ میں اور آ کے بات کریں کوشچن. اور یہ ایف سی آر کی بات نہ کریں. یہ پنجاب میں بھی ایک زمانے میں میرے بھائی یہ بھی نظام, یہ کلیکٹیو اجتماعی, یہ پنجاب میں متعارف انگریزوں کو کروایا ہوا, اس کو کہتے ہیں چولہا ٹیکس. نظام ڈاکو ہوندا سی نا قصور دا, اس میں جب وہ کوئی بھی واردات کرتا تھا تو چولہا ٹیکس قصور کے شہریوں پہ لگتا تھا. اسی پہ محاورہ بنا ہوا ہے. وہ تو ڈاکو کرتا تھا. ڈاکو تو ہمارا تو رابن ہوڈ تھا نا. ٹھیک ہے, بالکل کر دیو تسی. اوتھوں نہ ہوے تے نوٹنگم بنا لیندے ہو تے رابن ہوڈ تے ساڈے والا ہوے تے ڈاکو. بالکل ٹھیک. دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. ٹھیک, بالکل ملنگی ڈاکو کہندے سن. جی نسیم, میرے خیال میں عمران خان کو اپنی سیاست جو ہے وہ ترک نہیں کرنی چاہیے, مگر کچھ عرصے کے لیے روک کر ایک اپنے جو قانونی مشیران ہیں ان کے ساتھ فوری طور پہ ایک ہنگامی اجلاس کرنا چاہیے, اور اس وقت تک سیاسی سرگرمیاں روک دینی چاہیے جب تک ان کے جو کارکن ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے لیے کوئی حکمت عملی طے نہیں کی جا سکتی. ان کے لیے وکلا مقرر کیے جائیں جو ان کے کارکن پکڑے گئے ہیں, کیونکہ ہر قسم کے جرم کے اندر دفاع کا حق ہر ملزم کو ہوتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں, مذاکرات کے لیے فریاد کرنا چھوڑیں, اور اپنے ان کارکنوں کے لیے اپنا وقف کر دیں, اپنا وقت اور توانائیاں جو کارکن ان کی وجہ سے چھاونیوں میں گئے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان والے آج سڑکوں پہ رول رہے ہیں. بہت اہم بات کی, اور ایمان مزاری نے تو کمپلین کیا تھا کہ یہ پرواہ نہیں کر رہے, انہوں نے بھی کیا تھا, اور انہیں بھی کیا تھا فواد چودھری کی شاید بیگم نے بھی. بہرحال آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بہرحال ناظرین اسی پر کرتے ہیں پروگرام, کوئی سوالات کے جواب نہیں ہے. دس از اے ڈیولپنگ سچویشن ان دا کنٹری, بڑی سیریس ہے, بڑی ان یوزول ہے, لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.